अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। ह्यूमर यानी मजाक, इट्स वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। बहुत सी ऐसी बातें आप एक्सप्रेस करते हैं, बता देते हैं, समझा देते हैं, जो शायद सीरियस गुफ्तगू में बहुत से लोगों को समझ ना आए या मुश्किल है आपके लिए समझाना। हम कोई सिटकॉम नहीं करते, हम कोई मजाक का प्रोग्राम नहीं करते, लेकिन आज कुछ स्टोरीज हमने सोचा इसको जरा थोड़े से उस आंसर के साथ यानी मजाक के आंसर के साथ अगर देखें। बहुत सी स्टोरीज जो आज या पिछले 2 से 3 दिन में हमारे सामने आई, तो शायद वो पैगाम भी बहुत से लोगों को पहुंच जाएगा, इस मुल्क के हुक्मरानों को पहुंच जाएगा कि इस मुल्क के हालात क्या हैं और वो क्या कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का तुर्की का दौरा, इधर से आगाज कर लेते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब तुर्की का एक इंतहाई कामयाब दौरा करके वतन वापस पहुंच गए। दौरा हमारी नई मैंगो डिप्लोमेसी का हिस्सा था। निहायत कामयाबी से तैयब एर्दोगान को जबरदस्ती गले लगाया, आमों को कमाल महारत से मियां बीवी में आधा आधा तकसीम किया, खबर लगवाई कि बिजनेसमैनों से बड़ी कामयाब मुलाकात हुई और वापस उसी मुल्क लौट आए जहां हर वक्त खराब माशी हालात, बिगड़ती मईशत और डिफॉल्ट के खतरों की आवाजें रोज बरोज बुलंद हो रही हैं। क्यों यह जरूरी था यह खबर इस तनाजुर में चलाना कि वजीर आजम साहब का वहां जाना, माजी में भी हमने देखा कि बहुत से मुख्तलिफ तरीके रहे हैं मुबारकबादें कन्वे करने के, लेकिन यही हुकूमत आके कहती थी कि हम बेल्ट टाइटनिंग करेंगे, कफायत शाह अपनाएंगे, लोग मुश्किल में हम भी नजर आएगा कि फजूल खर्चियां नहीं कर रहे। क्या कहा था उस वक्त वजीर आजम ने, सुनिए। तमाम गुजरा गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल अपनी जाती जेब से अदा करेंगे। काबीना अरकान के इस वक्त जेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियां वापस ली जा रही हैं और उनको हम नीलाम करेंगे। हम कह सकेंगे कि हुकूमत ने ये इकदाम किए हैं, अब अशराफिया भी इसमें हिस्सा डाले। अशराफिया इसमें हिस्सा डाले, कैसे डालेगी? इस मुल्क की पिस्ती अवाम को रोज ये लॉलीपॉप दिया जाता है कि इस मुल्क के हाकिम किफायत शारी की नई मिसालें कायम करने जा रहे हैं। वजीर आजम तो वापस आ गए अपनी कामयाब मैंगो डिप्लोमेसी के बाद। वजीर खारजा पाकिस्तान अब 42वें दौरे पर बगदाद पहुंच गए हैं। 42nd हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक शायद 42 दौरे अब तक ये कर चुके हैं। लेकिन इससे बड़ी खबर और ज्यादा अहम खबर यह है कि उर्दन के वलीअहद की शादी की तकरीबात में शिरकत की दावत भी वजीर खारजा साहब की जानिब से कबूल कर ली गई और वहां पर भी वो शिरकत करेंगे। एक तरफ मुबारकबाद देने जा रहे हैं, एक तरफ शादियों में शिरकत करने जा रहे हैं और इस मुल्क में महंगाई की शरह 38% हो गई। अहम दौरा हो, ताल्लुकात की अहमियत सब जानते हैं, समझ आता है कि कौन से दौरे अहम होते हैं, हमें कौन से दौरों पे जाना चाहिए, वहां पर जो आपकी डिप्लोमेसी है उसकी जरूरत है, आपकी जरूरियात हैं जिसकी वजह से कुछ मुलाकातें समझ में आता है, नजर आती है कि आपके लिए अहम है। लेकिन दुनिया देखने का शौक ऐसे पूरे करना, यह मेरी समझ से बाहर है। मुबारकबाद जैसे हम पहले बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब फोन करके भी दे सकते थे। इससे पहले माजी में जब भी कोई वजीर आजम पाकिस्तान में बना है या बाहर कोई वजीर आजम बना है, टेलीफोन करके मुबारकबाद दे दी जाती थी। लेकिन यहां पर अब वजीर आजम साहब ने ये बड़ा जरूरी समझा कि वो खुद जाएं और जाती तौर पर मुबारकबाद पेश करें एक ऐसे मुल्क के वजीर आजम जहां पर हालात आपके पास आपके सामने। लेकिन यह जरूर कहूंगा, बिलावल साहब जो शादी में शिरकत के लिए जा रहे हैं, इसका मुतबादिल मेरे पास नहीं है। बहरहाल दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट का एक नया ऑर्डर जारी हुआ, जो इलेक्शन 1 तारीख पे या 1 दिन पे होने थे। काफी अरसे से ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी, मुज़ाकरात की भी बात की गई थी, ऑप्शन दिया गया था हुकूमत और अपोजिशन को कि वो मुज़ाकरात करें। आपको याद होगा कि एक तारीख भी दी गई थी 14 मई की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि उस दिन इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन अब तक नहीं हुए। लेकिन आज जो ऑर्डर आया, ये ऑर्डर तहरीक इंसाफ और जो हुकूमत के दरमाबैन मुज़ाकरात हैं, जो इस ऑर्डर के पहला पैराग्राफ में लिखा है कि 27 अप्रैल 10 अप्रैल और 2 मई को होने वाले मुज़ाकरात से मुतल्लिक जायजा पेश किया गया है। लगता है शायद किसी को पता नहीं है कि 9 मई का वाकया हो चुका है और मुल्क की सियासत ये अक्सर बदल चुकी है। अब
اس ملک میں الیکشنز کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا جنرل الیکشن اب وقت پر ہو جائیں گے. سو آرڈر دیکھ کر لگا کہ آرڈر تو آ گیا ہے، اور جو مذاکرات کی بات ہے اس کے اور جو ملک کی گراؤنڈ ریالٹی ہے اس میں بہت فرق ہے. آرڈر کے پیراگراف نمبر 2 میں بتایا گیا ہے کہ خواجہ سعد رفیق نے عدالت کو بتایا کہ مذاکرات نتیجے کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور اگر مذاکرات کو جاری رکھا گیا تو الیکشن کی تاریخ پر فیصلہ جلد ہو جائے گا. بل اس پر بھی ایک گزارش ہے کہ 9 مئی کے بعد اب تو جو مذاکرات کرنے والے ہیں وہ بھی مذاکرات سے انکاری ہو چکے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب خود کہہ چکے ہیں، پوری پی ڈی ایم کہہ رہی ہے اب مذاکرات میں. مذاکرات کا ماحول ہم نے پیدا کیا، وہ تو آپ نے ناکام بنا دیے. اب یہ نہیں ہو سکتا آپ دفاعی تنصیبات کو ٹارگٹ کریں، آپ غنڈہ گردی کریں اور آپ سمجھیں کہ آپ دبا لیں گے، اور جب ناکام ہو جائیں تو پھر کہیں مذاکرات کرتے ہیں. وہ ایک کمیٹی بھائی صاحب نے بنا دی ہے، انہوں نے، وہ کس سے مذاکرات کرے گی؟ ان سے تو کوئی مذاکرات نہیں کر رہا. اس لیے مذاکرات کا یہ ماحول نہیں ہے. واقعی مذاکرات کا ماحول نہیں ہے، پی ڈی ایم کو سوٹ بھی نہیں کرتے. حالات اس جگہ آ گئے ہیں جہاں جو مخالف ہے اب لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ مخالف ان کے الیکشن میں مخالف نہیں ہوگا. یہی بات وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اپنی ٹویٹ میں بھی کہہ دی تھی کہ عمران خان صاحب اور چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ اب مذاکرات نہیں ہو سکتے. سو لگتا ہے ایسے ہے کہ جو مذاکرات کی بات اس آرڈر میں کی گئی ہے وہ آج کی تاریخ میں ہم اس مذاکرات کی تاریخ سے بہت دور ہیں. اسی آرڈر کے تیسرے پیراگراف میں شاہ محمود قریشی جج صاحب کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا اور کہا گیا، بیان میں لکھا ہے کہ مذاکرات میں خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی اور مذاکرات جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت کی کہی گئی بات آج کتنی ٹھیک لگ رہی ہے. اب ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج جب یہ آرڈر آیا ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب کو 25 دن سے زائد گزر چکے ہیں کہ وہ جیل میں ہیں. ضمانت پر رہائی ملی، رہائی کے ملنے کے فوراً بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. اگر آج کورٹ دوبارہ شاہ صاحب سے پوچھے گی تو وہ شاید عدالت سے مذاکرات کی بجائے جیل سے رہائی کی درخواست کر دیں گے، یا کوئی ایسا طریقہ پوچھ لیں گے کہ انہیں رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے. آرڈر کے چوتھے پیراگراف میں سیاسی لیڈران کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ سیاسی عمل کو ڈائیلاگ کے ذریعے آگے بڑھا رہے ہیں. لگتا ہے یہ بھی گال بہت ود گئی ہے مختار حال، وہ زمانے گئے اور مذاکرات ہوتے نظر نہیں آ رہے. الیکشن ایک دن میں ہونا تھا، لیکن اب کون سے دن ہونا ہے، کون سی تاریخ ہونا ہے، یہ بھی بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. بہرحال ہم نے کہا، ہمارے دوست رؤوف کلاسا صاحب بیٹھے، رؤوف صاحب، ہم نے کہا کہ کچھ محاورے بڑے مشہور ہوتے ہیں. ہم نے کہا لیٹس لک ایٹ دوز محاورہ. پاکستان کی سیاست میں نا ہم کچھ محاورے استعمال کرتے ہیں، بڑے اہم مواقع پر استعمال کرتے ہیں. پہلا موقع سیاست کے، پہلا محاورہ جو ہم نے کہا کہ لوگوں کو بتایا، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. تو ہمیں لگتا ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن سیاست کے سر میں دماغ بھی نہیں ہوتا، اور ہماری سیاست پر یہ بات بالکل ثابت بیٹھتی ہے. ایک اور محاورہ، سیاست میں ایک ہفتہ بڑا لمبا وقت ہے. چلیں اگلے ہفتے سے پھر دیکھ لیں گے. ایک محاورہ جو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی. یہ تو حسب ضرورت اور حسب ذائقہ سب سیاستدان آپ کو سناتے ہیں. میں نے سوچا میں بھی سنا دیتا ہوں. سیاست ممکنات کا کھیل ہے. آج کل بہت سے لوگوں کی سیاست اسی محاورے کلیے کے عین مطابق چل رہی ہے. مجھے یاد ہے جب الیکشنز نہیں ہو رہے تھے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو لٹکائیں، اور میں کہتا تھا کہ حکومت کی ایک اسٹریٹجی ہے امید کی بنیاد پر، ہوپ. اینڈ آئی یوزڈ ٹو سے ہوپ از نیور اے گڈ اسٹریٹجی. ویل اٹ ورکڈ. عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کی جانب سے 9 مئی ہوا اور دیٹ اسٹریٹجی ورکڈ. جمہوریت میں اختلاف ایمانی عمل ہے، انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پر ایک شیطانی عمل ہے. تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ سیاستدان اپنے مخالفین کے پھٹے اکھاڑ دیتے ہیں. آئندہ بھی زیادہ کتابیں آپ کو اسی عمل پر لکھی نظر آئیں گی. ایک اور محاورہ جو ہم بہت استعمال کرتے ہیں، سیاستدان اگلے الیکشن کا سوچتا ہے، لیڈر اگلی نسل کا سوچتا ہے. بات تو ٹھیک ہے. میرا پرسنل فیورٹ، 90% سیاستدان باقی 10% کے بارے میں برا تاثر دیتے ہیں. یعنی 90% پالیٹیشنز جو 10% اچھے سیاستدان ہیں ان کا نام بھی خراب کر دیتے ہیں. ہمارے ملک میں تو وہ 10% بھی نہیں مل رہے. سیاست کرسی کا دوسرا نام ہے، اور یہ کھیل جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا.
सियासत में बेवकूफी कोई माजूरी नहीं है. इन पॉलिटिक्स स्टूपिडिटी इज नॉट अ हैंडीकैप. कुछ मुहावरे अंग्रेजी में सुनने में ज्यादा अच्छे लगते हैं. इन पॉलिटिक्स स्टूपिडिटी इज नॉट अ हैंडीकैप. एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का इश्तिहार लगा अखबार में. जरा वो अखबार का इश्तिहार अगर हम देखें, उसमें एक तो $2 अरब का तोहफा कौम को दिया गया है कॉटन की मद में. मसला यहां पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट बड़े वाज़ेह ऑर्डर्स दे चुकी है कि कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर अपनी तस्वीर किसी इश्तिहार के साथ नहीं लगाएगा. दूसरा, केयर टेकर वजीर आला है, निगरान वजीर आला. मैंने उनके सारे नोटिफिकेशंस निकाले, किसी जगह नोटिफिकेशन में इनको वजीर आला नहीं कहा गया. हर जगह इनको केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कहा गया है, और वो हैं भी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर. लेकिन उन्होंने लिखा वजीर आला पंजाब का पाकिस्तान की मईशत को $2 अरब का तोहफा. और तोहफा यह है कि अब कपास उगाओ मुहिम शुरू हो गई है और उम्मीद करते हैं कि $2 अरब मिल जाएंगे. यानी एक ऐसी चीज जो अभी तक हुई भी नहीं, वो भी एक तोहफा है. क्या मोहसिन नकवी साहब आने वाले वक्त की सियासत की तरफ जा रहे हैं? ये इश्तिहार देखकर तो ऐसा ही लगता है. रऊफ क्लासा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. माफी चाहता हूं, हमने कहा जरा थोड़ा सा वैसे आपकी हालत देख के मुझे हंसी आ रही थी. मनु, आपकी हालत देख के रोना आता है. हमेशा चले आप हंस तो रहे हैं. मेरी वजह से अगर आपको हंसी आ रही है तो बेहतर है. रोने से बेहतर है रऊफ साहब. एक तो मुझे भी याद आ रहे थे ये मुहावरे पे, आप इतने इंग्लिश के थे, खूबसूरत मुहावरे पॉलिटिक्स के पढ़े थे. वो ना उसकी जूलिया रॉबर्ट्स की बड़ी खूबसूरत फिल्म है, उसकी है, आपने देख, स्लीपिंग विद द एनिमी. पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट स्लीपिंग विद द एनिमी एज वेल. या वो कहते हैं ना, स्लीपिंग विद द स्ट्रेंज बेड फेलोज, कि आप उन लोगों के साथ अपना बेड शेयर कर रहे होते हैं, अगेन हुआ स्ट्रेंजर. पॉलिटिक्स में ये चीजें भी चलती रहती हैं सारी. बहरहाल आपका अगेन मुझे नहीं पता ऑडियंस कितनी आपसे महसूस हुई है या नहीं हुई, नोइंग द बैकग्राउंड कि क्यों ये सारी चीजें आप कह रहे हैं. सो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी. मैं काशिफ को ना हाथ पांव बांध के साथ में भारी पत्थर के साथ ना आपको दरिया में फेंक दिया कि भाईजान अब आप यहाँ पे ना तैर के दिखें, हमें स्विम करके दिखें. आपकी वही हालत. पानी और मैं अपना रास्ता निकाल लेते हैं. हाँ, निकाल लेते हैं. देखिए, ये बात तो अपनी जगह मुश्किल वक्त है सर इसमें. ऐसा कोई गल नहीं. देखिए, पहली दफा थोड़ी है. पॉलिटिक्स में ये वक्त आते रहते हैं. दिस इज नथिंग. पॉलिटिक्स नहीं, मीडिया की बात हो रही है. पॉलिटिक्स ही है जिसका हम शिकार होते हैं या हम उसके बेनिफिशियरी होते हैं. ज्यादा होती है तो हमें भी दिल करता काम करने का, फंस जाते हैं तो हमें भी पाबंदियों में, कदगनों में एहतियात से काम करना पड़ता है. इट इज नथिंग न्यू इन पाकिस्तान. बट ये जो दौरों से मैं इसलिए शुरू करूंगा रऊफ साहब कि आज मैं देख रहा था, वो एक कार कंपनी ने भी खत लिखा कि जी क्वार्टर में $12 अरब का नुकसान हो गया है. रोज हम देख रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, मुल्क में ये हो जाएगा, मुल्क में वो हो जाएगा. एंड येट दौरे हो रहे हैं. ऐसा लगता है कि ऊपर इन चीजों पे कोई परेशानी है, मुश्किल नहीं किसी. वो तो कैबिनेट का साइज आप देख लें. दौरे तो चले बाज मुल्कों के जरूरी होते हैं, आप और मैं तनकीद कर सकते हैं कि दौरों पे मतलब बाज आपकी ब्रदरली कंट्रीज हैं जहां पे आपको जाना पड़ता है. जो आपने भी आप भी बताया, तुर्की के साथ साफ ज़ाहिर है कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता, लीव अलोन शहबाज शरीफ साहब होते, कोई भी होता, किसी भी पार्टी का होता, तो उन्हें मेरा ख्याल है अगेन उसमें से ये तुर्की जो है इतना आपका करीबी एक दोस्त है, मुल्क है, वहां पे आपको जेस्चर इस तरह का, स्पेशली ये तैयब साहब जो है ना वो बड़ी मुश्किल से इलेक्शन जीते हैं. जरा जहन में रखिएगा कि पहले 20 साल तो वो जीतते रहे. आपकी दफा मेरा ख्याल पहली दफा री इलेक्शन हुआ है, तो लिहाजा एक आप उनको देखें ना तैयब अर्दगान से, बड़ा उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज देखें, वो जैसे बंदा साह लेता है, साई ऑफ रिलीफ. यकीन उन्हें भी नहीं था कि मैं इलेक्शन जीतूंगा. सो उनके लिए ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी. उसके 20 साल बाद कितनी खुशी हुई होगी कि शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी. भाई उनके हैं, आपको पता है यहाँ पे तुर्की की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट रही है. यहाँ पे आपकी मेट्रो, आपकी सारी यहाँ पे सड़कें, बाकी आपकी मोटरवे पहली जो बनी थी पिशावर वाली, मेरा ख्याल ये आपकी टर्किश कंपनी थी, वो आपको याद होगा, रेंटल वो जहाज वाला जो मसला हुआ, सफाई का ठेका भी टर्किश कंपनी उन्हीं के पास. तो वहां से तुर्की से बहुत सारे, आपने तुर्की हो, चाइना हो, आपको सऊदी अरेबिया हो, या और कुछ इस तरह के हमारे मुल्क हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता. इग्नोर करना कुछ और बात है, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग कि किसी को मुबारक देने घर गए. नहीं, मेरा ख्याल है माजी में इस तरह की चीजें होती रही हैं. यहाँ पे इस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते रहे हैं, इस तरह के मौके वो भी आते रहे हैं. ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे नवाज जलसे में जा रहे थे, आपको याद है ना, आपको याद, वो उनका मुल्क देखो, जलसे में जाते उन्होंने कहा कम कर रहे हैं. अब हो सकता है मुड़ के कहते, आपको याद है ना एंजेलिना जोली ने क्या कहा था
جب زلزلے میں آئی تھی کہ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ یہاں پر میں زلزلے کے لیے آئی ہوں اور یہ اس کو بتانا چاہیے تھا. تصویریں بنا رہے ہیں. ابھی بھی سوچتا ہوگا کہ یار تم ڈیفالٹ کر رہے ہو ایز اے ملک, یہ کی کر رہے ہو, کتنے پیسے لا رہے ہو. یہ پاکستان یا ہندوستان کا ایک کلچر ہے, یہاں پہ کسی کے مرنے پہ بھی کھانے کھائے جاتے ہیں اور کسی کی شادی پہ بھی کھائے جاتے ہیں. یہ ہمارے ہاں یہ ہے, یہ مطلب آج بھی دیکھ لیں, یہ کلچر کہیں, اس کو رسم کہیں, کچھ بھی کھا پی کے لوگ جو ہے نا اپنا خوشی غم جو ہے نا مناتے رہتے ہیں. لاسٹلی نواز شریف صاحب آپ کو یاد ہے مودی صاحب کی جب وہ اوتھ ٹیکنگ ہوئی تھی, اس میں بڑی کنٹروورسی تھی. ساؤتھ ایشیا کے کافی ملک ہیں. میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس وقت اگین اس پاکستان انڈیا کا ایک بیک گراؤنڈ دیکھے نا, اس وقت بھی کہا گیا تھا بہت بڑی کنٹروورسی ہوتی. آپ نے, میں نے, بہت سے لوگوں نے شوز بھی کیے تھے, کچھ حق میں تھے, کچھ یہ خلاف تھے. اگرچہ میں حق میں تھا کہ جانا چاہیے, اس وقت میں نے کہا تھا بات. سو اس طرح کی چیزیں میرا خیال ہوتی ہے. میں کہوں گا نا کہ میں حق میں تھا تو مانے گا کوئی نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں, میں بھی آپ بتا دیکھیں, میں نے اسی لیے کہا کہ کچھ دورے ایسے ہوتے ہیں جس کی سمجھ آتی ہے. جانے چاہیے آپ کو. ریلیشن شپ بلڈنگ ہوتی ہے, یو نو کہ اس کی اہمیت ہے. جس چیز پہ میرا اختلاف تھا جب انڈین ایکسٹرنل افیئرز منسٹر نے پریس کانفرنس کر کے پاکستان کے خلاف جو کہا, آپ کو یاد ہوگا 9 ملک تھے یا 8 ملک کے سربراہ گئے تھے, انہوں نے آخر میں پاکستان کی بات کی, لیکن اس کے بعد ہماری پریس کانفرنس میں اس کا جواب جانا چاہیے تھا, ہم نے نہیں دیا. میرا کہ ان کا ظرف تھا, ہمیں اپنا ایک ظرف دیتے ہی چلے کوئی نہیں. سم ٹائم ون ہیز ٹو سر وی ہیو ٹو. دیکھیں آج گیا نا بلاول بھٹو, ادھر سے جواب جو ہوا اس کے بعد جواب بھی گیا نا یہاں سے. واٹ یو ڈو از یو گیو اے گڈ جیسچر. اگر وہاں سے اگر سختی آئے دین یو ہیو ٹو آلسو ریسپونڈ. آپ ایک قدم تو آگے بڑھا سکتے ہیں, ایک تو جتی کھا سکتے ہو, کیا کریں. منہ آگے نہیں. پہاڑی علاقے کے لوگ آپ کی طرح لڑا کے, ہم یہاں پہ جو ساؤتھ سے اس ایگریرین سوسائٹی سے آتے ہیں, ہم تھوڑے سے نان وائلنٹ ہے. کیا کریں, تھوڑا فرق تو ہے نا بھائی صاحب. بٹی صاحب ہوں علاقے تے نہ جانا, یہ دس دو کہ یہ جو سپریم کورٹ کا آج کا آرڈر آیا الیکشنز پر, الیکشنز کی تو بات اب ختم ہی سمجھے نا. یہ جو بات چیت مذاکرات, نا آئی ڈونٹ تھنک اٹس اینی ویئر کہیں پہ بھی اب اس کے اوپر کوئی بات ہو سکتی ہے. بھائی جان آپ نے اتنا مزے کا انٹرو دیا ہے, اس پہ 2-4 جملے اگر آپ کی اجازت ہوں تو بولنے کی اجازت دے دیں. پہلا تو بلاول بھٹو صاحب کے 42 دورے, ابھی 2-1 مہینے رہتے ہیں, امید ہے کہ 50 مکمل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان 42 دوروں کے باوجود 4 مرتبہ مرکز میں حکومت کرنے کے باوجود اور 14 سال مسلسل سندھ میں حکومت کرنے کے باوجود اور 4 مرتبہ سندھ میں حکومت کرنے کے باوجود وہ ابھی تک وزیر خارجہ ہو کر ٹینکر سے پانی خریدتے ہیں. اس پر بلاول بھٹو کو مبارکباد. اور وہاں وہ اردن کے ولی عہد سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ تو ٹینکر سے پانی نہیں خریدتے. دوسرا, اگر وہ اردن کے ولی عہد کی شادی میں گئے ہیں تو ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ ملکہ کو دفنایا بھی ہے انہوں نے, اور چارلز کی تاج پوشی پر گئے ہیں اور وہاں چارلز سے پوچھا بھی کہ تاج میں جو ہیرے سارے لگے ہوئے اصلی ہیں نقلی ہیں, تو وہ سمجھ نہیں آئی. اور مینگو ڈپلومیسی تو کمال ہے شہباز شریف صاحب کی. انہوں نے بتایا کہ آدھے آم آپ کے لیے ہیں, آدھے آپ کی مسز کے لیے ہیں. اور مجھے یاد آ گیا کہ وہ انہی پتہ نہیں ان کو یہ ڈر کیوں تھا کہ سارے ایک کو ہی رکھ لے گا. نہیں وہ ڈر بنتا ہے ان کا, کیونکہ انہیں سارے ہی رکھ لینے, جڑے ساڈے حصے دے سن وہ بھی رکھ لینے. تو خیر وہ یہ ملکہ وہی ہیں, خاتون اول وہی ہیں جن کا ایک. لیکن سر ویسے میں بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ کامنٹ کیا آپ کی انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے, انہوں نے کہا کیمسٹری بڑی ہے طیب اردگان کی اور شہباز شریف صاحب کی, جس کی وجہ سے ہو گئے. وہ اچھا, وہ ایک ہار آیا تھا جو یوسف گیلانی صاحب لے گئے تھے, اور یوسف گیلانی صاحب انجلینا جولی یاد آئے ملتان سے انہوں نے, یہ روب بھائی نے خبر بریک کی تھی غالباً کہ انجلینا جولی کو انہوں نے اسپیشل ہیلی کاپٹر بھجوایا, بچوں کو بلوایا اور تصویریں کھنچوائی. میری خبر نہیں تھی لیکن جہاز گیا تھا, یہ اس وقت خبر ٹھیک تھی, بٹ یہ میری خبر اور ٹھیک ہوگا سر, لیکن یہ تو ہو گیا. لیکن مجھے بتائیں اور دوسری بات یہ 2-4 جملے بھائی جان, 2-4 جملے مجھے بھی بولنے دیں. مجھے کیوں آپ وہاں لے جانا چاہتے ہیں جہاں میں ابھی پہنچوں گا تھوڑی دیر بعد. تو رضوان عمران خان صاحب کے بھی فیورٹ ہیں اور شہباز شریف صاحب کے بھی فیورٹ ہیں. اور ایک بڑا مزے کا اس میں ہوا ہے, ترک سرمایہ کاروں کو پاکستان میں آنے کی دعوت دی ہے وزیر اعظم صاحب نے. وزیر اعظم صاحب آپ اپنے بچوں کو بھی ایک دعوت دیں,
نواز شریف صاحب کے بچوں کو بھی دعوت دیں, اسحاق ڈار صاحب کے بچوں کو بھی دعوت دیں, لیگیوں کو بھی دعوت دیں کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کریں تو پھر اس کے بعد سر ویسے میں ایک بات بتاؤں, آپ مجھے بریک لے لینے دیں, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. لیکن روف صاحب یاد ہے آپ مارگریٹ تھیچر کو بار بار کوٹ کرتے ہوتے تھے کسی زبان کہ اس نے اپنے بچے کو کہا کہ بزنس کرنا ہے تو ملک سے باہر آٹوبیوگرافی ہے اس کی, میں یہاں پر بزنس کریں تو دیکھیں یہ لیٹس بی فیئر اباؤٹ سم. کلدیپ نیر صاحب کی انہوں نے کوٹ کیا بیانڈ دا, آپ اسی کتاب کو آپ نے ملٹیپل ٹائم میں ایک دو دفعہ میرے سامنے کوٹ کیا, اس میں سے مجھے یاد ہے تھیچر سے ملاقات ہے, بڑی اداس بیٹھی تھی اپنے گرینڈ چلڈرن کے لیے. تو یہ اس وقت ہائی کمشنر لا کے گئے تھے 1990 سم تھنگ میں, یہ کلدیپ نیر صاحب جو انڈین جرنلسٹ تھے, تو یہ گئے نا ملنے کے لیے ان سے مارگریٹ تھیچر صاحبہ سے. تو وہ تھوڑی سی اداس بیٹھی تھی, تو پوچھا انہوں کلدیپ صاحب نے کہ اتنی کیوں سیڈ. اس نے کہا میں اپنے گرینڈ چلڈرن کو مس کر رہی ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں پہ ہیں, تو میرا خیال ان کے بیٹے کا فلپ ہے اگر مجھے صحیح یاد ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے نا امریکہ میں نے اس کو بھیج دیا کہ اگر میں پرائم منسٹر یہاں پہ رہی اور میرے یہ بیٹے نے یہاں بزنس کیا نا تو اس کو میڈیا اور لوگ نہیں رہنے دیں گے پوزیشن, تو وہ اس وقت امریکہ میں کیا ہوا ہے, وہاں بزنس کر رہے ہیں. مجھے اس سے یہ بات سو وی نیڈ ٹو میک فیئر کامنٹس. میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر وہ باہر بزنس کریں آپ کہتے ہیں پاکستان لا کے آؤ, پاکستان بزنس کریں آپ کہتے ہیں سن لیں بٹی صاحب پہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ سرے محل اور ایون دیکھیں مجھے پتا ہے آپ بہت سارے ایموشنل پوائنٹس بنا سکتے ہیں. نہیں میں اس بات سے بٹی صاحب ان کے بچے ساڈے اسپتال نہیں, وہ خود ساڈے اسکولوں نہیں, تو پھر کیا آپ کیسی بات کرتے ہیں. اوہو میری بات سنیں ایک سیکنڈ بٹی صاحب میں بریک کے بعد آپ نے کہہ دیا سن لیں, میں آپ کی بات سن لی, ساروں کو آپ کا پیغام چلا, رک جائیں. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان میں بزنس کریں تو آپ کہتے ہیں کہ جو کانسیپٹ آف انٹرسٹ ہے یہ سر صحیح کریں نا, صحیح کریں بزنس, صحیح کریں بزنس, نہ لیں ٹھیکے. ویسے جو سر صحیح کریں بزنس, کون کہتا ہے ان کو بزنس صحیح نہ کریں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سارے اپنی ڈیکلریشنز ٹرانسپیرنٹ کریں, کیونکہ جب پاکستان پیسہ آئے جس طرح سلمان شہباز نے کہا یہ انویسٹمنٹ ہے ڈالر کی ضرورت ہے. یار رک تو بٹی صاحب مجھے پتا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن بات تو سن لیا کریں نا کسی کی. یہ ہمیں کچھ روایات بنانی پڑیں گی کہ باہر کریں تو ہم کہتے ہیں پاکستان باہر لا گئے, اندر کرنا تو اسی کہنے کہ سارا کانفلکٹ آف انٹرسٹ. دس نیڈس ٹو بی سارٹیڈ ان پاکستان اونلی, کہ ہمارے پالیٹیشین اس کو سارٹ آؤٹ کریں. واپس آتے ہیں ذرا پالیٹکس کی بات کرتے ہیں کہ اب آگے کیا ہو. یہ جو گروپس بہت سارے بن رہے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, روف کلاسز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھوڑی سی سیاست پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ مستقبل کا سیاسی منظرنامہ پنجاب میں بن کے آ رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ساری جو لڑائی اور تقسیم ہے وہ پنجاب میں ہی ہے. جتنے گروپ بن رہے ہیں وہ پنجاب میں بن رہے ہیں. کاف لیگ متحرک ہو گئی ہے, چودھری سرور صاحب پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, جو جس کا دل کرتا ہے ان کو جوائن کر لیتے ہیں. دیر از اے گروپ JKT گروپ بڑا متحرک ہے. ایک آزاد ڈیموکریٹ گروپ بن گیا ہے جس میں تحریک انصاف سے ٹوٹے بہت سے لوگ ہیں. یہ جو پنجاب کے اندر سیٹوں کی تقسیم ہوگی یہ کیسے ہوگی؟ کیا پنجاب بیکمز دا بیٹل گراؤنڈ کے کون سی پارٹی تیار ہوگی کہ ان کی سیٹیں اس پہ ٹوٹ جائیں؟ قوت دلشاد صاحب سے بھی بات کریں گے تھوڑا سا اس چیز پر. روز صاحب بریفلی آپ کو لگتا ہے کہ اصل مقابلہ کس کا ہے سینٹر پنجاب اور نارتھ پنجاب میں؟ نون کس سے مقابلہ کرے گی سینٹر نارتھ؟ آپ نے بڑا ابھی ایک نا اچھا جملہ کہا کہ پنجاب از اے بیٹل گراؤنڈ. میں تو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں پنجاب کی وہی حیثیت ہے پاکستان میں جو پانی پت کی یہ ہندوستان میں ہوتی تھی, کہ پانی پت کی جو جنگ جیتتا تھا وہی جا کے دلی پہ قبضہ کر لیتا تھا, آخری جنگ تو وہیں لڑی جاتی تھی. تو سیم از ٹرو اباؤٹ پنجاب ایز ویل. وہاں سے میرا خیال 140 یا 144 کے قریب سیٹیں MNAs کی جو پنجاب سے جیت جاتا ہے وہی آگے آپ کے اسلام آباد میں حکومت بناتا ہے. مطلب پچھلے ماضی کو اٹھا لیں 3-4 جن کی حکومتیں بنتی ہیں. سو اب جو اس میں بیٹل مجھے لگ رہی ہے مین, جو ابھی آپ نے JKT سب سے پہلے صرف سینٹر اور نارتھ پنجاب کی بات کریں, ساؤتھ پنجاب ہم تھوڑی دیر میں بات کریں. اسی پہ سینٹر میں اس میں ڈیفینیٹلی طور پر اس میں نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی جو ہیں تو یہ کوشش انہی کا مقابلہ ہوگا جس سے بھی ہوگا نا. اگر ایک اس میں لگتا ہے کہ چودھری صاحب جو ہیں غلام سرور صاحب جو ہیں ان کا مجھے کہیں پہ میچ کوئی بڑا پڑتا ہوا نہیں لگ رہا. نہ ان کا اتنا بڑا کیا کہنا پروفائل ہے, نہ ان کے ساتھ کتنے بڑے لوگ جا رہے ہیں کہ 2-4 سیٹیں میں بھی کوئی اپنے اس پہ کلاؤڈ پہ نکال رہے جو نکال رہے. سو زیادہ ٹف جو میچ ہے یا تو یہ بانٹ لیا گیا ہے یہاں پہ کہ ٹھیک ہے سینٹر جو ہے وہ نواز شریف صاحب رکھ لیں, ساؤتھ جو ہے وہ وہاں پہ زرداری صاحب یا ترین صاحب کا گروپ ہے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کرے, یا بیٹھ کے آپس میں تقسیم کر لیں, سیٹیں کر لیں, یا الگ الگ لڑ کو کال کو جو بھی جیتیں گے تو الائنس کر لیں گے پارٹی کے ساتھ. سو یہ مین جو چیز ہے یہاں سینٹر میں, تو سینٹر جو ہے وہ نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ وہ اپنے پاس رکھیں. اصل جو ہے نا میچ جس کو آپ بعد میں کریں, اگر کوئی اور لے جاتا نظر آیا تو اس پہ لڑائی بھی تو پڑ سکتی ہے کہ ہماری سیٹ باہر کیوں جائے گی. ہاں یہ بھی ہے, لیکن میرے خیال میں اگر کوئی کنگز پارٹی آ کے مقابلے کے لیے تیار ہوتی ہے وہاں نیو یارک میں جو فیملیز ہے نا فیملی وہ بانٹ لیتے ہو تو یہ برانکس آپ کا ہے, یہ ایریا میرا ہے, یہ تمہارا ہے. تو پنجاب کو اسی طریقے سے میرا خیال ہے بانٹا کیا ہے کہ یہ جو یہ فلاں علاقے جو ہے نا
وہ ان لوگوں کے آپ اس میں ڈومین میں نہیں آئیں گے اور ہم آپ کے ڈومین میں نہیں آئیں گے. ابھی آپ نوٹ کریں جے کے ٹی صاحب جو ہیں ان کا ترین صاحب کے گروپ میں موسٹ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ساؤتھ سے آ رہے ہیں. میں اس کے اوپر آتا ہوں, ساؤتھ کے اوپر بھی بات. لہٰذا جو اصل بیٹل ہے نا یہ سینٹر سے زیادہ, آپ تو اگرچہ اس میں سینٹر پہ فوکس کر رہے ہیں, میرا یہ خیال ہے جو اصل میچ لڑے جانے مہا بھارت لڑی جائے گی نا وہ ساؤتھ میں لڑی جائے گی. آیا تو ساؤتھ کے اوپر بھی بھٹی صاحب کے پاس آ جاتا, لیکن میرا کنور دلشاد صاحب ہے وزیر قانون اور پارلیمانی امور جو پنجاب کا نگران سیٹ اپ ہے اس میں. کنور دلشاد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. ایک تو آپ وزیر قانون ہیں پنجاب میں, آئرونک, مطلب چلیں یہ بتائیے وزیر اعلیٰ پنجاب لکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو, تصویر لگا سکتے ہیں محسن نقوی صاحب؟ جناب بالکل, آپ جب تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ رہے گی تصویر بھی لگا سکتے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی لکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی قانون ہے. نگران وزیر اعلیٰ لکھنا ضروری نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ وزیر اعلیٰ بھی نگران بھی لکھ سکتے ہیں. جو بات جو ہوتا ہے نا ہمارا میڈیا پرسن وہ ان کو کہیں لکھ دیتا ہے وزیر اعلیٰ, لیکن سرکاری طور پر وہ نام لکھتے ہیں نگران وزیر اعلیٰ. سر لیکن جو اشتہار ٹی وی پر یہ جو آپ نے اخباروں میں دیا ہے اس میں تو صرف وزیر اعلیٰ پنجاب لکھا ہوا, یہ تو میڈیا نے نہیں کیا, یہ تو حکومت پنجاب کا اشتہار ہے. یہ حکومت پنجاب کا اشتہار نہیں, یہ آٹما کا اشتہار ہے, یہ انہوں نے اشتہار دیا, حکومت پنجاب کا اشتہار نہیں ہے. اچھا, یہ اس کے اوپر تو سرکار کی وہ مارکا بھی لگا ہوا ہے, مونوگرام لگا ہوا ہے. ہاں وہ 50 لاکھ جو ہے ایکڑ زمین پر جو کاشت کر رہے ہیں کپاس کی, اس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نشان تو لگا سکتے ہیں, لوگو بھی لگا سکتے ہیں, سمبل بھی لگا سکتے ہیں, اس میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن آٹما کا لکھا ہوا نا, آٹما کا اشتہار ہے, نیچے لکھا ہوا آٹما. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ میرے اشتہار میں آپ یہ کہہ رہے کہ اشتہار لگے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. دوسرا یہ بتائیے گا سر کہ آپ ابھی جو حکومت ہے نگران یہ لیگل ہے پنجاب میں؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ایک دفعہ وقت گزر گیا, 3 مہینے گزر گئے تو پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ایکسٹینشن کا کوئی قانون موجود نہیں ہے. دیکھا جی بات یہ ہے, کاشف بھائی صاحب ہمارے بڑا اچھے پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے ماہرین بھی ہیں, میڈیا کے ماہرین بھی ہیں اور قانون کو بھی جانتے ہیں. جب ایک نگران سیٹ اپ بنتا ہے تو اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ نگران حکومت انتخابات کروائے گی. جب انتخاب نگران حکومت نے کروانا ہے تو یہ نگران حکومت اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک نئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آ جاتی. تو آئین میں ہر چیز لکھی نہیں جاتی, اس میں لکھا ہوا ہے نگران حکومت انتخابات کروائے گی. تو اس لحاظ سے نگران حکومت اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک کہ نیا سیٹ اپ نہیں آ جاتا اور نیا وزیر اعلیٰ کا حلف نہیں ہو جاتا, اس وقت تک نگران سیٹ اپ. سر یہ آئینی ماہرین کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ انلیگل ہے سیٹ اپ؟ وہ اپنی پارٹی کے مفادات کے بارے میں بات کرتے ہیں نا, انہوں نے اپنی پارٹی کے مفادات ہے. تو آئین اور قانون میں جو لکھا ہوا ہے کہ نگران سیٹ اپ تو ایسا کہا جا سکتا ہے نا کہ آپ دیکھیں جو لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن ان کی پارٹی حکومت میں ہے, آپ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کیونکہ آپ حکومت کے طور پہ بینیفیشری ہیں اس لیے آپ اپنے مفاد کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں. نہیں, میں اپنے مفاد کی بات نہیں کر رہا, یہ آئین قانون یہ کہتا ہے کہ انتخابات. سر یہ کون سا آئین اور قانون ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہا لیکن آپ کو آ رہا ہے؟ یہ ہمیں سمجھ تو آ رہا ہے, اس میں ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. ماضی میں بھی دیکھیں نا کاشف بھائی صاحب ہمیشہ جو ہے 120 دن سے بھی کراس کیا, 160 دن سے بھی کراس کیا, تو نگران حکومت سیٹ اپ پر برقرار رہی ہے. ماضی میں دیکھیں نا آپ, یہ تو نگران, اب یہ دیکھیں جو آئین نے یہ لکھا ہے کہ نگران سیٹ اپ انتخاب کروائے گا, تو اگر نگران سیٹ اپ نہیں رہتا تو کون سا سیٹ اپ انتخابات کروائے گا؟ وہ نگران سیٹ اپ انتخاب کروانا ہے نا. بالکل ٹھیک. اور سر کتنا عرصہ رہے گا آپ کا سیٹ اپ یہ پنجاب میں؟ بھائی جب تک نگران حکومت نہیں, جب تک یہ نیا سیٹ اپ نہیں آ جاتا, نیا الیکشن نہیں ہو جاتا, اس وقت یہ سیٹ اپ رہے گا. اگلے سال بھی ہو سکتا ہے جی؟ نہیں, یہ بات نہیں. سپریم کورٹ پاکستان میں نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ زیر سماعت ہے اور پھر سپریم کورٹ پاکستان اپنا فیصلہ کرے گی. ظاہر بہت اہم کیس ہے جو الیکشن کمیشن نے بھی اپنے نظر ثانی. سر لیکن آپ نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے, آپ لوگ کیوں نہیں الیکشن کرا سکتے پنجاب والے؟ ہم تو الیکشن کروا سکتے ہیں, جبکہ آپ گورنمنٹ نے, الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ ہمیں آپ 21 ارب روپیہ دے دیں, اور انہوں نے ایجنسی کو یہ کہا اپنے سیکٹری ڈیفینس کو کہ آپ ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کریں. ان دونوں نے یہ کہا کہ ابھی ہم نہ سیکورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں نہ آپ کو فنڈ دے سکتے ہیں, اس لیے وہ الیکشن پاکستان نے 8 اکتوبر ڈیٹ مقرر کر دی. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلا وجہ اس کو 4 اپریل کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا, اور اب وہ 8 اکتوبر بھی 7 سال گزر رہا ہے, اب فیصلہ بھی نہیں آ رہا. اور جب الیکشن کمیشن نے نظر ثانی کی درخواست جمع کروائی ہوئی ہے, اب وہ ظاہر غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. تو یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کے ساتھ کیا نا کہ ان کے معاملات میں داخل کی. جب الیکشن کمیشن نے چیلنج کیا کہ معاملات میں داخل نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا جی ہم غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں. کتنا آسان ہے نا سر قانون, آپ وزیر قانون ہیں, کتنا آسان ہے نا, قانون کے مطابق کسی طرح چلا جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. وزیر قانون پنجاب ہمارے ساتھ تھے بٹی صاحب. ایک قانون کی بات تو اپنی جگہ,
یہ بتائیے کہ یہ جو مہابھارت ساؤتھ پنجاب میں ہونی ہے جس کا روف صاحب ذکر کر رہے ہیں، ذرا تھوڑا پھر پنجاب کے اوپر آ جائیں. یہ ٹوٹل 41 کے قریب سیٹیں ساؤتھ پنجاب کی، کس کس کو اکوموڈیٹ کر پائیں گے؟ کون کون اکوموڈیٹ ہو پائے گا؟ 3 بڑے گروپ ہیں، نون، پیپلز پارٹی، جے کے ٹی گروپ. کاف لیگ تو شاید نہیں آتی اس میں، لیکن یہ جو پی ٹی آئی سے ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں جو گروپ بنا رہے ہیں اپنا، یہ بھی ان میں سے بہت سے ساؤتھ پنجاب کے ہوں گے جو پارٹیوں میں نہیں جانا چاہتے. یہ کس طرح بندربانٹ ہوگی پنجاب کی؟ بھائی جان موٹا موٹا تو یہ لگ رہا ہے اور ایسا سنا جا رہا ہے کہ مرکز میں بلاول بھٹو صاحب ہوں گے وزیر اعظم آج کی ڈیٹ تک، اور پنجاب جو ہوگا وہ نون کا ہوگا، یہ ایسا ہے. باقی یہ جو ایک کاف لیگ ہے، ایک جہانگیر ترین گروپ ہے، ایک ڈیموکریٹس گروپ ہے، ایک ہاشم ڈوگر صاحب والا گروپ ہے، ایک ساؤتھ والا گروپ ہے، ایک باقی سارا گروپ ہے. یہ آپ نے نیشنل جغرافک دیکھی ہوگی کہ جب کوئی جانور گرتا ہے یا کوئی چیز وہ اپنے یا کوئی آخری سانسوں پہ ہوتا ہے تو وہ جو چیلیں اور گدھیں نہیں آ جاتی ہوتی ہیں اور اپنے اپنے حصے کا وہ گوشت لے جاتی ہیں. یہ 75 سال سے ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے. ہر 5 سال ہر 10 سال بعد یہ جو موقع شناس چیلیں، یہ موقع پرست گدھیں، یہ جو اپنے حصے کا گوشت لینے والی 2018 میں. اچھا پہلے بھٹی صاحب چھوڑیں نا، یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتا کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے؟ سر حد ہو گئی ہے. آپ اگر میری آپ سے انفارمیشن زیادہ ہے تو آپ جیلس کیوں فیل ہوتے ہیں؟ سر ایک چیز جو ابھی ہوئی نہیں ہے اس کی انفارمیشن آپ کے پاس ہے، یہ تو بہت ہی کمال ہوتا ہے. یہ تو لوگوں نے فیصلہ کر لیا. مجھے میرا تجزیہ کر لیں اگر آپ کہتے ہیں، اگر آپ آسانی سے کہتے ہیں تو تجزیہ کر لیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو مرکز میں ہے اور نون لیگ پنجاب میں ہے. باقی اللہ خیر صلی اللہ ساروں کو ان کے. اچھا چلیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں. 141 سیٹیں پنجاب کی پیپلز پارٹی کو کتنی سیٹیں ملیں گی؟ سر پیپلز پارٹی کی خواہش ہے، اور جو زرداری صاحب لاہور کے دورے کر رہے ہیں وہاں جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 20 سے 25 سیٹوں کی ضرورت ہے. 30 بھی ہو جائیں، ہم ہمارے ساتھ مل جائیں یا ہم جیت جائیں تو بلاول بھٹو کے سرے بن جائیں گے پرائم منسٹر شپ کے. سر اب آپ کیونکہ مستقبل کا حال بتا رہے ہیں تو یہ بھی بتائیں اگلے سال کوئی زلزلہ شزلہ آنا پڑا؟ ارے مذاق کر رہا ہوں، ڈونٹ وری جسٹ کڈنگ. نہیں زلزلے تو نہیں. اب سیاسی زلزلے آ رہے ہیں. نہیں آپ کو کیسے لگا میں مائک اتار کے بھاگ رہا تھا کہ ڈونٹ وری میں نے کیا شاید اناسی نہ جانا کو پتا نہیں ہوتا. نہیں ناٹ ایٹ آل سر. یہ زلزلے ابھی شروع ہوئے ہیں، ابھی ختم نہیں ہوئے. ڈیفینیٹلی آئیں گے. ہاں راؤ صاحب ساؤتھ پنجاب یہ جو اصل جو چیز نظر رکھنے کی ہوگی پنجاب کی پالیٹکس ہوگی کہ کون کیا لے کر نکل سکے گا وہاں سے. یو اگری کہ بلاول بھٹو پرائم منسٹر ہوں گے؟ مارکیٹ کی آواز لگی ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ اسی طرف یہ باتیں جائیں گی. اس کی ایک تو بلاول نے کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو وزٹس کیے ہیں، دورے کیے ہیں، ٹف ٹائم تھا، مشکل چیزیں تھیں، تو لہٰذا ان کا اپنا پروفائل بھی بنا ہے بہت سارے انٹرنیشنل لیولز پہ. کچھ ان کی سکسیسز ہیں، کچھ فیلیئرز ہوتی ہیں. نوجوان تھا، اتنا شاید ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہوں گے لوگ کہ اتنا جلدی ڈیلیور کرے گا، کیونکہ پارلیمنٹ میں بعض بڑی انہوں نے انتہائی جذباتی قسم کی تقریریں کی انوانٹیڈ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سر 42 دورے کر لو تو وزیر اعظم پاکستان نہیں، آپ کی پرفارمنس بھی تو ہونی چاہیے نا. اب آپ نے آپشنز کیا ہیں، چوائسز چلیں، اس طرح چوائسز دیکھ لیں، 3-4 چوائسز. بیکاز پارٹی لیٹ پیپل ووٹ ہویور گیٹس دی میکسیمم سیٹس. میں وہی کہہ رہا ہوں ضرور. چلیں مجھے اس کو بتا دیں، آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ول بی دی لارجسٹ پارٹی پاکستان کے الیکشنز کے بعد؟ سر پیپلز پارٹی اس وقت آپ کو تھوڑا سا فیس چینج کرنا پڑے گا اگلی حکومت کا، اگر آپ نے لوگوں کو، کیونکہ لارجسٹ پارٹی بن سکتی ہے. لارجسٹ اب یہ اس میں آپ کو اس طرح اس کی تھوڑی اسکیم سنگل لارجسٹ نہیں، صرف لارجسٹ. میں اسی پہ آ رہا ہوں سر. ہوتا یہ ہے کہ سندھ سے یہ 40 قریب سیٹیں لے آتے ہیں، ان کو 28-30 کے قریب ساؤتھ سے چاہیے ہوتی ہیں سیٹیں، یہ 70-80 کے قریب پہنچ جاتے ہیں. سر بی بی کی شہادت جب ہوئی تھی 48 میں سے 28 سیٹیں اس وقت لی تھی، 48 سیٹیں تھی ساؤتھ کی، اب 41 رہ گئی ہیں میرا خیال ہے، if I'm not mistaken. جی اور اتنا مقابلہ ہے. میں آپ کو لگتا ہے کہ 28 ملتی ہیں؟ اس کی بتا رہا ہوں نا کہ لاسٹ ٹائم کیا ہوا تھا. لاسٹ ٹائم عمران خان صاحب یہ بنے تھے، اس میں وزیر اعظم کی طرف آئے تھے، کہ اس وقت صوبہ محاذ کے لوگ علیحدہ تھے. جو بھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اتنے سارے گروپ بن گئے ہیں، ایک سٹیج اس وقت گروپ کا بننا ضروری ہے تاکہ جس پارٹی کو آپ توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے نا اس کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ تو ہوا میں اڑ گئی، کرچی ہوگی، فارغ ہو گیا. سو اس وقت آپ کا 8-10 گروپ بنانا آپ کو سوٹ کرتا تاکہ پارٹی بالکل وہ بیٹھ جائے، اس کا ووٹر یا اس کا سپورٹر جو بھی ہیں وہ بیٹھ جائیں کہ یہ تو پارٹی، اس میں 8-10 گروپ بن گئے. لیکن
کل کو جب الیکشن کے قریب یہ بات آئے گی سارے لوگ کہیں نہ پہ آ کے مرج ہوں گے, ان کو مرج کروایا جائے گا, اور ممکن ہے اس میں ترین گروپ کے ساتھ چلے جائیں, یہ اس کے زرداری صاحب کے ساتھ چلے گئے, یہ نواز لیگ میں آگے ضم ہو جائیں, یا اپنا گروپ بنا لیں, ایک لارجر گروپ الیکشن. لیکن ان لوگوں کو صرف میرا خیال کنٹیسٹ کرنے دیا جائے گا جن کی توقع ہوگی الیکشن جیتیں گے. ہر ایرا گہرا مطلب میرے جیسا آپ جیسا جو کونسلر بھی نہیں بن سکتے, ان کو نہیں کرنے کے بھائی صاحب آپ بھی کھڑے ہو جائیں, آپ تو نہیں جیت سکتے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, سوری, چلو میں اپنی بات کر رہا ہوں میں. اس پہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ ساؤتھ سے, کہ لاسٹ ٹائم بھی یہی کیا تھا 2018 میں, کہ انہوں نے وننگ کینڈیڈیٹ اٹھا کے پی ٹی آئی میں ڈال دیا گیا. آپ کال کو الائنس کروا, ضم کروا دیں گے نا. لاسٹ ٹائم جو ضم کروایا تھا نا آپ نے پی ٹی ایم میں آزاد کر کے پھر ان کو لے کر جیپ گروپ بنا دیا, بالٹی گروپ بن گیا. لیکن لاسٹلی اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ سارے 10 بندے ایک ایک حلقے میں لڑیں. میرا خیال ہے یہ رکھی جائے گی کوشش, بڑا طریقے سے اس کو کیلکولیٹڈ کیا جائے گا تاکہ اس کو انشور کیا جائے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ الیکشن جیتیں. وہ بٹی صاحب, نون کیسے رسپونڈ کرے گی آپ کے خیال میں اس چیز کو, اگر لگے ان کو کہ وزیر اعظم ہمارا نہیں ہوگا, ول دے بی اوکے ود دس؟ جی بالکل. اس وقت جو اطلاعات ہیں, میں اطلاعات نہیں کہتا, تجزیہ کہہ دیتا ہوں, پھر آپ سیکنڈ کوسچن کر جائیں گے. تو تجزیہ یہ ہے کہ نون پنجاب پر ایگری ہے اور مرکز میں ڈھیلی ڈھالی گورنمنٹ ہوگی, اور ہو سکتا ہے ان کے بھی وزیر ہوں. اس وقت کوئی ایشو نہیں ان کو. اور مولانا صاحب کو آپ نہ بھولیے گا جنہوں نے کہا کہ جب تک معیشت ٹھیک نہیں ہوتی تب تک الیکشن نہیں ہوں گے. اور مولانا صاحب ہی وہ واحد آدمی ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ہم باقیوں کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں. اور مولانا صاحب ہی وہ واحد آدمی ہیں جو 3.5 سال الیکشن کے لیے سڑکوں پر تھے. تو چیزیں بدل رہی ہیں, چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, کیونکہ 9 مئی کے بعد کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ ساروں نے اپنا اپنا بانٹ لیا اور سارے اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. اور یہ بتائیں بٹی صاحب کوئکلی ذرا کہ آپ کو کوئی لڑائی پڑتی نظر نہیں آ رہی, جو بہت سارے مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ عنقریب پی ڈی ایم میں لڑائی پڑ جائے گی. یو ڈونٹ تھنک؟ ناٹ ایٹ آل, کچھ بھی نہیں. لڈیاں ہیں, جشن ہیں, بھنگڑے ہیں, اور جھمری ہے. بقول رؤف کلاسا صاحب کی زبان میں جھمریاں ڈل رہی ہیں, اور دلہے کی طرف سے بھی ناچا جا رہا ہے اور دلہن کی طرف سے بھی. جھمر کہتے ہیں ہماری سرائے. ٹھیک. اور وہ کہتے ہیں جو تنخواہ ہے اس پہ سارے خوش ہیں. جی بٹی جی, تنخواہ میں اضافہ ہو گیا ہے, تنخواہ میں اضافہ ہو گیا, جنہیں ہو گیا اس سے سارے خوش نے. بونس مل گیا, بونس مل گیا, اور رکا شکا بونس مل گیا. ایک بریک لیتے نا جی, واپس آتے.